أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम के छठे जुज़ में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 तक मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह हम पहले आयत नंबर 6 से आयत नंबर 13 तक तिलावत करेंगे और उसके बाद इसका तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअथना मिनहुम इस्नै अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउद्खिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बअद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ضल सवाअस सबील। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफ़ूनल कलिम अन मवादिअहि वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिहि वला तज़ालु तत्तलिअु अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरह माइदा की आयत नंबर 6 से तर्जुमा रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह,
جب تم نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کیا کرو، جسے ہم مسح کہتے ہیں اردو میں، مسح کیا کرو اپنے سروں کے کچھ حصے کو اور اپنے پیروں کو کعبین تک۔ کعبین یعنی ٹخنے، وہ جو پیروں کے اوپر ابھری ہوئی جگہ ہوتی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنب ہو، حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کر لیا کرو، اور یہاں پر مراد کیا ہے کہ غسل کیا کرو، اس لیے کہ پہلا طریقہ وضو کا بیان ہوا ہے، اور پھر خدا فرما رہا ہے کہ اگر حالت جنابت ہو تو پھر یعنی جب بھی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو وضو کرنا ہے، اور اگر حالت جنابت ہے تو پھر غسل کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، مَرْضَىٰ مریض کی جمع ہے، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو رفع حاجت پیش آ جائے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے قریبی کی ہو۔ لامستم ملامسہ لمس کرنے سے ہے، لیکن یہاں پر مراد ایسی قربت کہ جس کے بعد طہارت پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یہ آپ کو یاد رہے کہ لمس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر مثلا شوہر بیوی کو لمس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ کوئی یعنی وضو بھی نہیں ٹوٹتا، غسل واجب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ کنایہ ہے، صراحتاً اس فعل کا نام لینے کی جگہ کنایتاً اشارہ کیا، کہ جس کی پھر احادیث میں وضاحت بھی کر دی گئی کہ عورت سے بیوی کے ساتھ نزدیکی کی ہو، ہم بستری کی ہو، تو اس صورت میں اگر پانی نہ ملے، چونکہ اسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے اور غسل واجب ہوتا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، چاہے وضو کی ضرورت تھی، وضو فرض تھا، نماز کا ٹائم آ گیا، اور چاہے جنابت کی حالت تھی اور اب نماز کا ٹائم آ گیا، تو پانی نہیں مل رہا۔ یہ سارے کے سارے جو موارد ذکر کیے، فرمایا جا رہا مثلا بندہ سفر میں ہو لیکن پانی مل جائے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا تیمم کا، پانی نہیں ملے گا تو ہوگا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس تم پانی نہ پاؤ ان تمام حالتوں میں، مریض ہو یا سفر میں ہو یا رفع حاجت کرو یا عورتوں سے قربت کی ہو اور پانی تمہیں نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کرو، سعیداً طیباً، سعید کہتے ہیں زمین کو، لہٰذا وہ تمام چیزیں زمین کی جو ظاہری شکلیں ہوتی ہیں جنہیں زمین کہا جاتا ہے، خواہ پتھریلی زمین ہو اور خواہ مٹی والی خاک والی زمین ہو، اس کو زمین کہا جاتا ہے، اوپر کوئی اور چیز نہ ہو، تو وہ اس میں شامل ہے کہ یہ فقہی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن کون سی سعید؟ سعیداً طیباً، پاک ہو، اس زمین کو نجس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی اشارہ کر دوں، جیسے پہلے بھی کرتے ہیں، کہ جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور ہمیں علم اور یقین نہ ہو کسی چیز کی نجاست کا، تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ آپ کہیں سفر میں جا رہے تھے، مثلا وہاں پہ آپ کو پانی نہیں ملا، اب وہاں زمین ہے، آپ کہتے ہیں یہ زمین جہاں میں تیمم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کیا پتہ یہاں پہ کسی نے مثلا نجاست پھینک دی ہو، اب نظر نہ آ رہی ہو، تو حکم شریعت کیا ہے؟ یہ پاک ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں میں تو کنفرم کروں گا پاکی کو، وہ شیطان کا حکم مان رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم، اگرچہ مثلا وہ کہہ رہی ہو کہ میں تو بہت محتاط ہوں،
جہاں پہ اللہ نے کہا یہاں پہ احتیاط نہیں کرنی، وہاں جو احتیاط کرتا ہے وہ شیطان کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ یہ روایات میں آیا ہے کہ امام کو آ کر کہا گیا کہ فلان شخص بہت ہی احتیاط سے وضو کرتا ہے، بہت ہی۔ جب پوچھا کہ کس طرح کرتا ہے تو وہ بار بار یوں کرتا ہے، تو امام نے کہا یہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ نے تو سمپل سا وضو بتایا، یہ جو اب بار بار کر رہا ہے یہ شیطان کی کر، یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے شر الوسواس الخناس سے وہ آپ سن چکے ہیں سورۃ الناس میں۔ تو یہ جو وسوسے ہیں یہ بہت سارے لوگ اس کا بڑی بری طرح سے شکار ہوتے ہیں، اور خود تو شکار ہوتے ہیں، جس مولانا سوال کرتے ہیں اس کا بھی ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی سوال کو مختلف شکلوں میں یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے۔ فارمولہ یہ یاد رکھیے، اگر اس سے جان چھڑانی، جو شریعت نے فارمولہ دیا ہے، وہ شریعت ہی کہتی ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو، اور یقین کا فارمولہ کیا ہے؟ اگر تم سے کوئی کہے کہ مثلا اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ یہ نجس ہے، تو اگر اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ نجس ہے تو پھر یہ نجس ہے۔ وہ تب بندہ کب قسم اٹھاتا ہے؟ سچی قسم، جب اسے پورا کنفرم ہو۔ آپ کو پتہ ہے عام معاملات میں اگر انسان کو شک ہو، کہتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، ہو سکتا ہے نا، مجھے گمان ہے لیکن یقین نہیں ہے، قسم تب اٹھاؤں گا جب یقین ہو۔ اس فارمولے سے یہ وسوسے کی بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر کوئی چھڑوانا چاہے پختہ ارادہ کر، کہ خدا کا حکم یہ ہے، لیکن اس کا اندر جو وہ سسٹم تھوڑا سا ایکسٹرا ایکٹیویٹ ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کرنے کا، ایکسٹرا وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، غیر ضروری ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کی بات مانتا رہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ اتنی بڑھتی رہتی ہے کہ اس کو ساری دنیا نجس لگتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک، ترجمہ انہوں نے کیا ہوا پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا بعض حصہ مسح کرو، ٹھیک ہے، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کا حصہ کچھ اس مٹی سے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فقہی کتابوں میں مثلا وہ وضاحت کے ساتھ بتایا گیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج قرار دے۔ حرج کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حرج کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کو کوئی ایکسٹرا مشقت کرنی پڑے، ایکسٹرا زحمت اٹھانی پڑے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے یا بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایسی بیماری کے جس میں پانی کا استعمال منع ہے، یعنی اگر پانی استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ یا بہت سرد موسم ہے، اگر اس سرد موسم میں گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے اگر نہائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا اگر کہے کہ میں تو آج مجاہد والا کام کروں گا، خلاف شریعت کر رہا ہے، وہاں پہ مجاہدت چاہی نہیں ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہے کہ تیمم کرو۔ اب اگر بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یاد رکھیے اگر مورد تیمم کا ہو اور وہ غسل کرے وہ باطل ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا جہاں پر یہ صورتحال ہو وہاں بندہ یہ نہ کہے میں نے تو اب کرنا ہی کرنا ہے، میں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بعد میں بیمار پڑا ہو۔ اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر وہ نماز وغیرہ بھی مشکوک ہو جائے گی اگر اس نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہوگی تو یہ اس لیے خداوند نے فرمایا خدا نہیں چاہتا تم کو حرج میں ڈالے، تم کو مشکل میں ڈالے۔ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ دیکھیے انسان جب وضو کرتا ہے اور جب وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو اس کے احساس میں جو اس کے اندر احساس ہوتا ہے طہارت کا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کرنے سے ایک طہارت کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ عمل خدا نے ایسا قرار دیا کہ جس سے میں پاک ہو جاؤں گا کچھ خاص کام کرنے کے لیے جن کے لیے یہ ضروری ہے، اور ویسے بندہ اپنے آپ کو ہر وقت اس حالت میں رکھے تو یہ مستحب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، یعنی ایک باطنی، مثلا کوئی بندہ کہے کہ
اس میں وضو میں سارا بدن تو نہیں دھویا جاتا، اس کا مطلب ہے صرف یہ پاک ہوتے ہیں جگہیں جو وضو میں ہم نے دھوئی ہیں، باقی پاک نہیں ہوتی۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ ایک تو ظاہر کو دھو رہے ہو، اس عمل سے تمہارے اندر باطن میں ایک طہارت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اس عمل سے۔ اگر وضو کرنا ہے تو وضو، اور اگر وضو کا جگہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر تیمم۔ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تمہیں پاک کر دے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، وہ مصلحتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت تک نہیں ملتی جب تک طہارت نہ ہو، جب تک یہ نہ کیا جائے، اس نے قوانین قرار دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو لہٰذا روایات میں خود وضو کے بہت سارے آثار مادی اور معنوی بتائے گئے کہ جو انسان کے بدن پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی روح پر بھی وضو کے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا مثلاً کہا گیا کہ مستحب ہے کہ انسان سونے سے پہلے وضو کر لے، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لے، یا مستحب ہے کہ ہر ٹائم انسان وضو میں رہے۔ اچھا شروع میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں انسان جب بھی واش روم جاتا ہے اس کو عادت ہوتی ہے، وضو کرتا ہے وہاں جا کر، اس کو عادت بن جاتی ہے، ہر وقت تقریباً وہ حالت طہارت میں رہتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے۔ یہاں تمام ختم کے معنی میں نہیں ہے، یعنی مکمل کر دے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اللہ کی نعمتوں کا جب نعمت ملتی ہے تو پھر انسان اس نعمت کے شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اس آیت کا جو ایک حصہ ہے پیروں کو دھونا ہے یا پیروں کا مسح کرنا ہے، یہ معرکۃ الآراء ہے۔ اس میں جو اب ظاہر بات ہے چونکہ آپ عربی زبان کی گرامر سے اس طرح مانوس بھی نہیں ہے، آشنا بھی نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی بحث نہیں کرتا، لیکن خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی دلیلیں، عربی جو قرآن مجید کی گرامر جن کتابوں میں ڈسکس کی گئی ہے، اعراب ڈسکس کیے گئے ہیں، تو دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کو دھونا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں کو مسح کرنا ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ نے احتیاط کی ہے کہ دھو بھی اور مسح بھی کرو تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ۔ تو اس جگہ پر یہ ان جگہوں میں سے ہے کہ جن میں ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان سنت رسول کی طرف رجوع کرے، اور جب سنت رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ احادیث کن معیارات پر پرکھ کر قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ تو اس میں جو مکتب اہل بیت ہے، مکتب تشیع ہے، وہ ان کی ترجیح کن روایات کو ہوتی ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ان تک پہنچی ہوتی، اور جو ان روایات میں حکم دیا گیا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور روایت کہہ رہی ہو تو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اگرچہ میں یہ عرض کر دوں کہ برادران اہل سنت میں سے بھی جو شافعی ہیں، شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے، وہ مسح کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اہل سنت پاؤں اگر کھلے ہوں تو دھوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر چمڑے کی جراب پہنی ہو تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر ہی۔ یہ سب کا سب کہاں سے آیا ہے؟ روایات ایسی ان کے پاس پہنچی۔ تو ان مسائل میں جب علمی ماحول کو چھوڑ کر اور اس بات کو نہ دیکھا کہ بالآخر وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ نے تو مسح کیا تھا میں دھوؤں گا، یہ جو کہے اس کا تو دماغ ہی خراب ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ نے مسح کیا ہے میں دھوؤں گا۔ یا کوئی کہے، یعنی کوئی سنی یہ سمجھے کہ مثلا شیعہ یہ کہتا ہے رسول اللہ نے پاؤں دھوئے میں مخالفت کروں گا، یہ جہالت ہے بدترین۔ جو رسول اللہ کے خلاف چلے وہ تو دین سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مثلا شیعہ یہ سمجھے کہ اہل سنت جو کہتے ہیں کہ رسول پاک نے کہا مسح کرنا ہے لیکن ہم تو دھوئیں گے، تو یہ شیعہ کا بھی دماغ اپنی جگہ پر
نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو فرقہ واریت اور نفرت اور تعصب اور پھر ایک دوسرے کے اعمال پر لطیفے بنانا اور مذاق اڑانا، مثال کے طور پر روایت ہے برادران اہل سنت کے ہاں، رسول اللہ سے ان کی یہاں روایت ہے کہ جس کی وہ سخت پابندی کرتے ہیں، جو اس کے پابند ہیں، جو پابند نہیں ہوتے وہ پھر کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے، وہ سنی ہو یا شیعہ ہو۔ میں کہتا رہتا ہوں جو رشوت خور ہے فرق نہیں ہے، شیعہ یا سنی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں، لیبل جو بھی لگایا ہو، شیعہ لگایا ہو، سنی لگایا ہو، فلاں جو مرضی کرتا ہو۔ جب عمل اس کا رسول اللہ کے خلاف ہے، جہاں اس کا مفاد نہیں ہے وہاں کر لیتا ہے، جہاں مفاد سے ٹکراتا ہے وہاں سنت رسول کو اٹھا کے پس پشت اور فرامین اہل بیت کو اٹھا کے پس پشت پھینک دیتا ہے، اور فرامین قرآن کو، یہ جہنم والا ہے، چاہے اوپر سے جو بھی لیبل لگایا ہو، لیبلز اللہ کے پاس ویلڈ نہیں ہے، اور ائمہ نے صراحت سے یہ بات بھی بتائی ہوئی ہے۔ تو ان کی یہاں روایت ہے کہ مثلا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کرتا بڑے بھائی کا، پاجامہ چھوٹے بھائی کا، مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہ بےہودگی ہے، ایک دوسرے کے مسالک کا مذاق اڑانا یہ بےہودگی ہے، اس سے صرف نفرتیں جنم لیتی۔ اختلافی مسائل میں اگر صرف وہ علمی ماحول میں ڈسکس کیے جاتے اور بےہودگیاں اور بدتمیزیاں اور ایک دوسرے پہ لطیفے بنانا جسے قرآن نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ بنائے، نہ لطیفے بناؤ ایک دوسرے کے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق بنا رہے ہو وہ بہتر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احکام خدا پامال کیے، دین پر عمل صحیح طرح کرتے نہیں، ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ بات یہ نہیں، کہتا نہیں ہے تیری کتاب میں لکھا ہوا، کتابوں میں تو صحیح باتیں بھی ہیں، کتابوں میں غلط باتیں بھی ہیں۔ تو جو باتیں مثلا عالموں کو ڈسکس کرنی چاہیے تھی وہ جب عوام میں اچھال دی جاتی ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو یہ اختلاف امت میں موجود ہے۔ مکتب اہل بیت والے میں نے عرض کیا کہاں سے حدیث لیتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت سے آتی وہ قبول کر رہے تھے، دوسری قبول نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس سے اسی طرح آپ اہل سنت میں بھی دیکھ لیں، مثال کے طور پہ نماز میں کچھ لوگ ہاتھ نیچے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ اوپر باندھتے ہیں، مالکی مسلک والے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اختلاف کے کچھ اسباب ہیں، اس لیے نہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک بندے کو مثلا قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح طرح، وہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، جیسے وہ عالم ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا مذاق اڑانا یہ نہیں اڑانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت ہی برے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ نافرمانی ہے اللہ کے حکم کی بھی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، لیکن بناتے ہیں اور ٹوکے مارتے ہیں اور طنزیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں بھگتتے بھی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یہ آیت نمبر 6 تھی، اس کے بعد آیت نمبر 7 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اب کہا کہ اللہ چاہتا ہے اپنی نعمت تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے یاد کرو۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ اب اوورآل تمہیں دین دیا ہے، تمہیں دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کے میثاق کو یاد کرو۔ میثاق پکے عہد کو کہتے ہیں۔ وَالَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اللہ نے تم سے بڑی مضبوطی سے لیا ہے، اخذ کیا۔ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، مراد یہ ہے۔ اب اس میثاق سے کون سا میثاق ہے کہ اسے یاد کرو مراد؟ تو چند باتیں اس کے بارے میں کی گئی، لیکن سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اس میں کہ جب انسان دین میں آتا ہے تو خدا سے پکا عہد کرتا ہے۔ دین کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ آج کے بعد خدایا تیرا قانون ہوگا، میری مرضی کا قانون نہیں ہوگا، کسی اور کا قانون بھی نہیں ہوگا، جو تیرا حکم ہوگا، جو تیرے احکام ہیں وہ چلیں گے، اس کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اور بالخصوص یہ کہا گیا کہ مثلا جب رسول اللہ بیعت لیتے تھے، چونکہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں، جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو رسول اللہ اس سے بیعت لیتے تھے، اور اس بیعت کے الفاظ کیا ہوتے تھے کہ میں اطاعت کروں گا،
جو باتیں اللہ کی طرف سے آپ مجھے بتائیں گے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ اس کے بعد سے بیعت اس طرح سے ہوتی تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اذ قلتم، جب تم نے کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم اطاعت کریں گے۔ بس واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں تقوی سے ہم کیا کہیں گے؟ اس عہد کو توڑنے سے بچتے رہو، بچو اس عہد کو، میثاق کو توڑنے سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا، کہ تم اگر اندر سے بھی بدنیتی کرو گے تو خدا واقف ہے۔ مثلا کوئی اوپر سے اطاعت کر رہا ہو، اندر سے بے ایمان ہو، کسی مفاد کی وجہ سے کر رہا ہو، خداوند عالم سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 کہ جو آج ہمارے معاشرے سے جس کا حکم چراغ لے کے ڈھونڈنے سے ملے گا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے بھرپور۔ یہ قوام ایک ہوتا ہے قائم کھڑا ہو، ایک ہوتا ہے قوام، یعنی یہ مبالغہ ہے، جیسے عالم اور علام، علام مبالغہ ہے، بہت زیادہ علم ہے۔ قوام یعنی بہت زیادہ قیام کرنے والا، یعنی ڈٹ جاؤ، پرواہ نہ کرو، خدا کے لیے بھرپور قیام کرنے والے بن جاؤ۔ کس کام میں؟ شہداء، گواہی دینے والے۔ کس چیز کی گواہی؟ بالقسط، جو عدل اور انصاف پر مبنی ہو، حق پر مبنی ہو، کبھی جھوٹی گواہی مت دو۔ ولا یجرم، دوسری جگہ پر کیا سورہ نساء میں آیت گزری تھی، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف۔ اب یہ اللہ نے جو میثاق لیا اس کی ایک بڑی شکل یہ آ گئی، تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا، تم جھوٹی گواہی نہیں دو۔ اور یہاں پہ اس کی ایک دوسری شکل ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر نہ اکسائے، اس طرف نہ لے آئے کہ تم عدل نہ کرو، اور اس سے دشمنی، اس کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، باقی جگہوں پہ عدل کر لوں گا، ان کو تو میں ڈبل وہ کروں گا۔ یہ مومن نہیں ہے، یہ خدا کے میثاق کو توڑنے والا، اور جو میثاق خدا کو توڑتے ہیں قرآن انہیں فاسق کہا ہوا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سورۃ البقرہ میں آغاز میں ہے، گمراہ نہیں کرتا خدا مگر فاسقوں کو۔ کون ہے فاسق؟ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو میثاق کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ اس میں سے ایک مورد ہے بڑا، کہ کسی کی دشمنی ہے، وہاں پہ اب عدل نہیں ہے، ان کو تو نہیں چھوڑنا، ان کو تو 7 نسلیں یاد رکھیں گے کس سے پالا پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ وہ کرے گا، اب تیری بھی پھر 7 نسلیں یاد رکھیں گے۔ البتہ نسلیں تو اپنے اعمال پائیں گی خدا کے قانون میں، وہ ہماری طرح کا قانون نہیں ہے، وہ پھر عذاب دیتا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اعدلوا، عدل کرو، چاہے دوست کے ساتھ، چاہے دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، ہوا یعنی یہ عدل قریب تر ہے تقوی کا، اور عدل نہیں کرو گے تو تقوی، جب تقوی چلا جائے گا خدا قبول نہیں کرے گا کچھ، کیونکہ خدا صرف متقی سے قبول کرتا ہے اچھے عمل کو بھی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور یہ عرض کرتا ہوں بار بار کہ حرام کا پیسہ کما کے نیک کام میں لگانا قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی نہیں ہے۔ جب اگر کمایا حلال سے نہیں ہے تو بے تقوی کمایا ہے، اور قرآن کی صریح آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اسی سورہ مائدہ میں آئے گی کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ تقوی اس آیت میں کیا ہوگی؟ یاد رکھیے، جب بھی کسی آیت میں خاص طور پہ آتا ہے واتقوا اللہ، تو اوورال معنی بھی ہوتا ہے ہر گناہ سے بچو، لیکن خاص طور پہ اس بات سے بچو کہ جس سے بچنے کا کہا جا رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو تم عمل کر رہے۔ خبیر یعنی اچھی طرح خبر رکھنے والا جو تم عمل کر رہے۔ وعد اللہ، اگلی آیت، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم،
وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نہ کہ اوپر یہ جو باتیں کیے توڑ پھوڑ کے بے ایمانیاں کرتے رہے اور کہا ہم جنت میں جا رہے ہیں، اور ڈھکوسلے بنا لیے جنت میں جانے کے، ان باتوں کو ترک کر دیا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ان باتوں پر، اور وہ ایمان نے ان سے کیا کرایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال کروائے، لَهُم مَغْفِرَةٌ، ان کو اللہ مغفرت دے گا، مغفرت کمی بیشی جو ہوگی دور کر دے گا خدا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کو عظیم اجر دے گا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب معنی سمجھیے گا اس کا، اس کفرو سے کافروں کی طرف ذہن نہ چلا جائے، ہم تو نہیں ہے، کافر مراد ہے، انہی اوپر کے احکام کو دیکھیے، خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ کرو، بچو اس سے، ان عہدوں کو توڑنے سے، پھر فرما رہا ہے جو ایمان لائیں گے عمل صالح کریں گے، کانٹیکسٹ دیکھیے آیات کا سیاق و سباق، ان کے لیے مغفرت اجر عظیم ہے، اور جو کفر کریں گے یعنی جو نہیں مانیں گے، جو ان باتوں کو فالو نہیں کریں گے، وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جھٹلا دیں گے۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے بندہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، قول سے جھٹلا دے، یہ تو دین سے خارج ہو جائے گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن کرے بے ایمانی، یہ عملی کفر ہے۔ یہ سبب بن سکتا ہے قیامت کے دن انسان اٹھے تو مومن نہ اٹھے، کافر اٹھے۔ یہ ائمہ اہل بیت نے بتایا ہوا ہے اپنی روایات میں بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ مومنوں سے پوچھو تو مومن گواہی دیتے ہیں یہ مومن ہے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ کافر ہے۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر میں ابتدائی ابواب میں یہ حدیث موجود ہے، عین قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جن سے مومنوں سے پوچھو ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومن ہے، لیکن اللہ کے ہاں کافر ہے، جبکہ مومنوں نے بھی صحیح گواہی دی ہے۔ صحیح گواہی کس معنی میں؟ وہ تو ظاہر کے پابند تھے، انہوں نے تو ظاہر دیکھنا تھا، لیکن آیا ان کی گواہی سے کنفرم ہو گیا؟ نہیں۔ امام فرما رہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہوتے ہیں کہ جو مومن کہہ رہے ہوتے ہیں مومن ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں ہوتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اندر سے جھکا ہو خدا کے، نہ کہ صرف ظاہر مثلاً بنا لیو۔ تو یہ کفروا وکذبوا، نہ ماننا ہے خدا کی باتوں کو، یا قول سے بندہ کہ میں نہیں مانتا ہوں، اور اس کو کہیں گے کافر ہو گیا ظاہری طور پر۔ لیکن ایک ہے کہ میں آیات کو مانتا ہوں لیکن ایک کو بھی لفٹ نہ کرائے عمل میں، اس کا معاملہ خدا کے پاس خطرناک۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ جحیم جہنم کا ایک نام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ وہ کیا؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک گروہ نے، ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تم پر بڑھائیں، یعنی تمہیں نقصان پہنچائیں، تم پر حملہ کرنے لگے تھے، انہوں نے کر لیا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ یہ اشارہ ہے کتنے ہی موارد ایسے آئے تھے جس میں کفار بہت طاقتور تھے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں کو فتح دی، غیبی امداد مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی۔ اب خدا کہہ رہے ہیں اب جب تمہارے پاس تھوڑا یہ آپ کو پتہ ہے مائدہ آخری صورتوں میں سے، اب تمہارے پاس اقتدار آ گیا ہے، اب اللہ کی ان نعمتوں کے شکر گزار، نہ کہ اب تم اللہ کے عہد توڑنے شروع کر دو، اب تمہارے پاس اقتدار آ گیا، تمہارے پاس اگر مال آ گیا، اب تمہاری حرکتیں ویسی ہو جائیں جیسے کفار کی ہوتی، تمہارے اعمال ویسے ہو جائیں جیسے کفار کی ہوتی۔ تو اب نعمت کب یاد کرائی جاتی ہے؟ کہ جب انسان خوف ہو کہ یہ مثلا آپ نے کسی پہ احسان کیا ہو اور وہ ایسا رویہ رکھے کہ جیسے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، تو آپ کہیں گے یاد ہے میری جب باری تھی میں نے کیا کیا تھا، اور اب جب تیری باری آئی تو کیا کر رہا ہے؟ تو خدا بند عالم بھی انسان، البتہ خدا کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، خدا کا یہ یاد کرانا بھی اس کی رحمت ہے۔ کیوں؟ کہ کریں گے تو بچیں گے عذاب سے، ورنہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے تمہاری طرف بڑھنے والے ان کے ہاتھ روک دیے۔ واتقوا اللہ، دیکھیں تقوی کی کتنی تکرار ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اور مومنوں کو تو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے. مومنوں کو تو صرف یہ جو اللہ پہلے آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر توکل کرے مومن، یعنی مومنوں کو یہ چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے. اب یہاں اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور بنی اسرائیل نے توڑ دیا، اللہ مسلمانوں کو اب وہ یاد کرا رہا کہ تم یہ والے نہ بن جانا. جیسے تم سے خدا نے میثاق لیا ہے، بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی وہ سمجھتے رہے کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن احکام تورات کو اٹھا کر پھینک دیا انہوں نے. مسلمانوں سے میثاق کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے. اب ایک گزشتہ قوم جو بنی اسرائیل ہے ان کی عبرت ناک داستان سنائی جا رہی ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل کا میثاق لیا تھا، ان سے عہد کروایا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے درمیان یعنی بنی اسرائیل کے درمیان 12 نقیب، یہ 12 قبیلے تھے جن کے 12 سردار تھے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہاں میں بس صرف اشارہ کروں گا کہ یہ جو 12 کا عدد ہے، شیعہ اور ان کے ساتھ ساتھ اہل سنت کتب میں، مثلا مسند احمد ابن حنبل میں روایت موجود ہے، دیگر کتب میں روایات موجود ہے کہ جس مختلف الفاظ میں کہ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، مثلا علماء نے غیر شیعہ کہ کوشش کریں کہ 12 کی عدد کو پورا کریں، لیکن پورا نہیں کر سکے، کھینچ تان کے کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکے. تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے 12 نقیب، 12 سردار ہم نے مبعوث کیے. یہ ان 12 قبیلوں کے مثلا حضرت موسیٰ کی طرف سے معین کردہ سردار تھے اللہ کے حکم سے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. اس میثاق کی پاسداری کرنا. اب اس میثاق کی کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے. موسیٰ کے بعد علیہ السلام کے بعد اور بہت سے نبی آئے تھے، اور اسی طرح بعد میں آنے والے نبی جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں اور خود رسول اللہ بھی شامل ہے، جن کی انتظار میں آ کر بیٹھ گئے تھے یہودی، ہجرت کر کے اپنے وطن سے مدینہ آ کر، فدق میں آ کر، خیبر میں آ کر. یہ سب یہودی اس سرزمین پر آئے تھے رسول اللہ کے آنے والی سرزمین کو ڈھونڈتے ہوئے، اور یہاں پر منتظر تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا. میثاق لیا ہوا تھا اللہ نے کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں کی تم نے مدد کی. عزرتم، اس مدد کو کہتے ہیں جو احترام کے ساتھ ہو، تعظیم کے ساتھ ہو، نہ کہ مدد کر کے احسان جتلاؤ. ٹھیک ہے، ایسے نہیں. ان کا عزت و اکرام بھی اور ان کی مدد بھی، یہ دونوں جب ہو، ایسی مدد کو عزرتموہم سے تعبیر کیا جاتا ہے. وعزرتموہم، اور تم نے ان کی احترام کے ساتھ مدد کی میرے انبیاء کی. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا. اب دیکھیے اوپر زکوٰۃ واجب کا تذکرہ گزر چکا، یہ مستحب خرچ ہے خدا کے راستے میں، وہ قرض ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ کو تم نے قرض حسنہ دیا. یہ اب اس میثاق کے کچھ شکے، اگر تم نے ایسا کیا، اب خدا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر یہ کیا تو میں کیا کروں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر جو تمہاری غلطیاں خرابیاں ہوں گی میں یقیناً ان کو چھپا لوں گا، ان کو ختم کر دوں گا. لیکن تم نے یہ کرنا ہے، نہ کہ تورات کو چومتے چاٹتے رہو اور جب تمہارا معاشرہ دیکھو تو کرپشن سے بھرا ہوا ہو، بے ایمان ہو، جب جہاں پہ تمہارا مفاد ہو وہاں بے ایمانی کرو، باقی جگہوں پہ تمہیں دین یاد آ جائے. ایسا نہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو پھر میں، اگر تم یہ کرو گے، شرط کیا تھی؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. اب کوئی بندہ گھڑ کے ایویں ہی گناہوں کی معافی کر دے، میں نے یوں کیا تو سب کچھ معاف ہو گیا میرا، یہ یوں سے معاف نہیں ہوتا. خدا بند عالم یاد کرا رہا ہے مسلمانوں کو، تم سے پہلے یہ جو کرپٹ قوم بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی ایسا میثاق کیا تھا. انہوں یہ اپنے آپ کو ایماندار بھی سمجھتے تھے اور ساری بے ایمانیاں بھی کرتے تھے.
یقیناً میں تمہارے گناہوں کو تم سے چھپا لوں گا، معاف کر دوں گا. معنی یہ ہے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور یقیناً میں تمہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے گھنے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب یہاں پہ کفر کا معنی سمجھیے. اس کے بعد جس نے کفر کیا، کہتا میں نہیں نماز پڑھتا ہوں، میں نہیں واجبات ادا کرتا ہوں، چاہے زبان سے کہے چاہے عمل سے کر، میں نہیں دین کی مدد کرتا، دین کی سربلندی کے لیے معاشرے میں یہ رسولوں کی مدد ہے. یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھی، تا قیامت ہے. توجہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کرتا، میں نے اپنا مطلب دے دیے، واجب ادا کر دیا، اب میں نہیں خرچ کرتا خدا، کیونکہ یہ خدا نے اس میثاق میں شامل کیا کہ مومن میں صفت ہونی چاہیے اس کو مال سے زیادہ اللہ کا اجر پیارا ہو، قرض حسنہ دے. اگر دوست ہمارا قرض حسنہ مانگے دیتے یا نہیں دیتے؟ کل کو جس سے کام پڑ سکتا ہو اس کو تو بھاگ کے دیں گے. کوئی کہے بھی کیوں دیا ہے تو ہم کہیں گے یار یہ کل کو مجھے کام پڑے گا، بندہ طاقتور ہے، عہدے والا ہے تو میرا کام کرے گا، اس کو تو دینا ہے، کہیں سے مانگ کے بھی دینا پڑے دو اس کو قرض، کریں گے نا؟ اللہ کے لیے نہیں کرتے. اللہ کہ میں تو دے دیا، اس سال کا یہ خمس ہو گیا، اب مرتا مر جائے، میں نے 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں نکالا. ٹھیک ہے، اور اس کا آلٹرنیٹ میں یہ ورد میں نے کیا ہوا 70 دفعہ یہ کرنے سے 1000 درہم خرچ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو میں تو یہ کروں گا، میں پیسے نہیں خرچ کروں گا. یہ خدا کہتا ہے کچھ کتاب کی باتوں پر ایمان لے آتے ہو، کچھ کو نہیں کرتے، تو پھر خدا کہتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہوگی، آخرت میں بھی عذاب ہوگا. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد پھر کفر کیا، یعنی یہ باتیں نہ مانی، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پھر وہ راہ راست سے بھٹک گیا، اس میں اور کہیں سے چیزیں لے کر اپنے پاس رکھ. پھر خدا فرما رہے کہ اب تم سے میں نے عہد لیا ہے، اسی طرح ان سے لیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توڑ دیا عہد کو. جب توڑ دیا تو میں نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب انہوں نے اس میثاق کو توڑا تو ہم نے ان پہ لعنت کر دی. پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں لعنت، جو میثاق توڑ کے پھر رہے خدا کا، کرپشنیں کرتے پھرتے ہیں، میثاق تو غلط گواہیاں دیتے ہیں اسی معاشرے میں، نہیں کرتے یہ کام جو خدا نے کہا ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے یا نہیں ہے. اور اس کی وجہ کہ آج دنیا میں رسوا ہو کے رہ گئے، اس کی وجہ ہے کہ کتنے مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے، اور ایک چند لاکھ پر مشتمل ملک ان سب کی غیرت کو للکار رہا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا اس کو سوائے چند ایک خدا کے خالص بندوں کے. یہ لعنت خدا کی علامت ہے، یہ رسوائی. ورنہ دین تو وہ ہے جو دنیا میں بھی سربلندی عطا کرتا ہے اور عزت اور طاقت، اور آخرت میں بھی خدا کے پاس سرخرو کرتا ہے. چھوڑ دیا عملی میدانوں میں نکلنا چھوڑ دیا، آلٹرنیٹ سٹوری ٹیلرز کا بتایا ہوا دین جو ہے وہ لے کے بیٹھ گئے کہ جس کے لیے باہر نکلنا ہی نہیں پڑتا، کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، سارا کچھ یہی معاف ہو جاتا. ان کے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور ان کا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. صرف لعنت نہیں کی، اس لعنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اچھی باتوں کی طرف آتے ہی اثر نہیں ہوتا. یہ رزلٹ ہے خدا کی بات نافرمانی نہ کرنے کا، جو خدا کے قانون، پھر یہ خدا کے قانون کی زد میں آتا ہے بندہ جو یہ کام نہیں کرتا. پہلا کیا ہے؟ لعنت ہے خدا. لعنت کیا ہوتی ہے؟ خدا کہتا ہے میری بارگاہ رحمت سے نکل جا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت. دل سخت کیا مطلب ہے؟ اس پر پھر ہدایت کا پودا نہیں اگتا. وہ زمین کا گندی بوٹیاں اگتی ہیں، کانٹے دار پودے گناہوں کے اگتے ہیں، لیکن اس میں لذت آتی ہے، لیکن اللہ کی نیک چیزوں کا، اچھی باتوں کا پودا نہیں اگتا، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کتاب کی باتوں کو، کلمات کو تحریف کرتے ہیں ان کی صحیح جگہ سے، ادھر ادھر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، دین خراب کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں. یہ ان کی نشانی ہے، یہ اللہ کی لعنت کی نشانی ہے. جیسا خدا کی کتاب ہے ویسا بیان کرنے کے بجائے نہیں یوں ہے تو فلان کر کے عوام کو چکر دے دیا. یہودیت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو تحریف کرتے ہیں، ان کی جگہ سے ادھر ادھر کر دیتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس چیز سے انہیں نصیحت کی گئی تھی خدا کی طرف سے
اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا ہی دیا جیسے ہے ہی کوئی نہیں. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. اب نتیجہ کیا نکلا ہے رسول؟ یہ اہل کتاب ہیں، آپ ان سے عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں. وَلَا تَزَالُ، اے رسول مسلسل، لا تزالو یعنی بیچ میں کوئی بریک ہی نہیں آتی، مسلسل آپ، انہوں نے ترجمہ کیا آئے دن، یعنی بار بار ریپیٹڈلی آپ کو اطلاع ملتی ہے ان کی خیانتوں کی. آج یہودیوں نے یہ گڑبڑ کر، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم دوسروں کا مال بھی کھا جائیں کچھ نہیں ہوتا، دوسروں کے بارے میں ہماری ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں، ہم اللہ کے یہ ہیں، ہم اللہ کے وہ ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم دوزخ میں گئے بھی کچھ دنوں کے بعد آ جائیں گے. یہ سارے جو بد عقیدگیاں تھیں انہوں نے کیا کیا کہ یہ آپ سے معاہدہ کرتے ہیں رسول اور پھر توڑ دیتے ہیں. آئے دن آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ ہوتے ہیں. الا قلیلا منہم، سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے مثلاً اپنے دین پر اگرچہ ابھی تک ادھر نہیں آئے لیکن پابند ہیں، اپنے دین پر صحیح عمل کر رہے ہیں، اور ایسوں کو خدا جلدی پھر ہدایت بھی دے دیتا ہے. فاعف عنہم واصفح، ان سے صرف نظر کیجئے، ان کو معاف کیجئے، ان کو اللہ خود نبڑ لے گا. آپ ان سے الجھیے نہیں، ان کے ساتھ وقت ضائع نہیں کیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین، حسن سے، اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، حق کے قرآن کریم ہم سب کو قرآن مجید کو اور تعلیمات محمد و آل محمد کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور اپنی اولادوں کو اس کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما.